वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत। अभी हमारे पास बैंगल्स में बड़े अच्छे डिज़ाइन आए हैं। सब साइज़ आ गए हैं उसमें। उसके अलावा सेट में बड़े प्यारे डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे। नई हम लोग एक प्रोग्राम लेके आए हैं फाइनेंसिंग गोल्ड के लिए। तो आप आए इंशाल्लाह ताला। आप 3 से 6 महीने की फ़ाइनेंस कर सकते हैं। गोल्ड आप साथ ले जाएं और इंस्टॉलमेंट करेंगे आपकी 6 महीने के लिए इंशाल्लाह ताला। तो उसके अलावा अगर उसकी इंक्वायरी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। नंबर मैं मेंशन कर देता हूँ, आप मुझे कॉल करके तो उसकी डिटेल्स ले लें आप। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गोल्स लाइफस्टाइल से। तैयारी हो रही है भाई इंटरव्यू की। इनके साथ पूरी डिटेल लेते हैं। अभी कुर्सियाँ भी हमारे जो है ना वो आने वाले हैं गेस्ट। पहले गेस्ट तो ये आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। बैठे। क्या हाल चाल है? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। माशाल्लाह। जूस पहले ही आ गए हैं। आप लोगों की मैंने कहा थोड़ी सी खातिर तवाज़ुन चाय की भी जाए। ले चाय भी नहीं चाहिए। चाय। आज असल में हम लोग साकिब की जो है ना इमिग्रेशन जर्नी शेयर करेंगे। जर्नी स्ट्रगल जो कुछ हुआ इंशाल्लाह Struggle। वो जो है ना बात करेंगे आम हल्के फुल्के अंदाज में। बाकी हम कोई एक्सपर्ट तो है नहीं। बिल्कुल ये सही। कुछ पूछेंगे कि कैसे हुआ, किस तरह हुआ, क्या क्या जो है ना कितना टाइम और क्या कुछ मांगा गया और स्टेप बाय स्टेप ना। सही है, क्योंकि अगर हम लोग शादी के लिए पाकिस्तान ना जाते ना, खाली निकाह करके आ जाते तो हमारे पास प्रूफ कम होने थे और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रूफ मांगते हैं। तो जब शादी होगी फिर हम लोग कनाडा आए। कनाडा आके इन्होंने स्पॉन्सर किया। कोशिश करनी चाहिए है ना कि कनाडा में बैठ के स्पॉन्सर करो, पाकिस्तान से ना करो। हाँ, कनाडा से करेंगे तो तेज होगा। और ये आपके सामने रिजल्ट 4.5 महीने ऐसे ही 4.5 महीनों में मैं कहता हूँ रिकॉर्ड टूट गया पूरे ख़ानदान का माशाल्लाह से। बहुत तेज काम है। डिपेंड करता है आप लॉयर कैसे लेते हो, किस तरह लॉयर पकड़ते हो। जो आपको बंदा होता है मतलब जो ये ना हो आपको बीच में छोड़ दे, या आपको मतलब कोई अच्छा बंदा हो कोऑपरेटिव हो आप खुद भी स्पॉन्सर का कर सकते हैं, लेकिन लेकिन जो वकील एक एक चीज़ हमारी कोई मिस्टेक ना रह जाए, कुछ पेपर डॉक्यूमेंट्स वापस ना आ जाए, कोई चीज अगर आपकी रहेगी, कुछ मिस्टेक होगी, कुछ हुआ तो आपकी फाइल पीछे चली जाएगी। पीछे चली जाए, तो वकील एक एक काम अच्छा। हालांकि हम लोगों ने ख़ानदान में सब खुद किए हुए हैं, लेकिन हमने कहा कि इतना ज़्यादा इसका पेपर वर्क है, बेहतर है कि हम लोग को कोई अच्छा सा वकील कर लेते हैं। तो वकील हम उनसे पूछ लेंगे। अगर उन्होंने कहा नंबर में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर उन्होंने इजाज़त ना दी, क्योंकि वो बहुत बिजी होते हैं तो इतना उनके पास टाइम नहीं होता कि वो कह रहा है कि इतनी कॉलें ना कहीं आए दूसरा ना। हमने जो है ना $3500 दिए वकील के। $3500 हमने वकील को दिया था। टोटल खर्चा हमारा स्पॉन्सर थोड़ा का सा हुआ। ज्यादा था उनकी फीस, लेकिन ठीक थी, जिसमें सब कुछ इंक्लूड था, जो जितनी फीसें वगैरह थी ना एंड तक यानी कि हमारा $3500 लगा है। डॉक्यूमेंटेशन और एवरीथिंग इंक्लूड था बीच में। बिल्कुल। असल में कोई 10-12 फॉर्म्स होते हैं जो कि 14 पेजेस के एक फॉर्म होता है, जो उसको फिल करना बड़ा टेक्निकल काम होता है। तो वो उसको अगर हम जब फिल कर रहे थे तो अगर हम खुद करते तो मे भी हमसे कोई मिस्टेक हो रही थी। जैसे मैं एक दोस्त है इस्लामाबाद में, उसने खुद अप्लाई किया, बट उसने एंड में क्या किया कि वही जो फॉर्म्स थी वो जाके उसने उससे टेस्ट करवा ली, वकील से उसने रीचेक करवा ली। तो वो ये है कि मतलब एंड में लॉयर तो आपको जरूरत पड़ती है, जो मर्जी हो जाए। लॉयर ये होता है कि आपको अच्छा गाइड करता है, एक डायरेक्शन देता है आपको। ये नहीं कहता कि मतलब आए माए शाय हम होते हैं तो हम कहते हैं कि ना ये मतलब एक किस्म का जुगाड़ जो कहते हैं वो लगा लेते हैं, लेकिन वो लॉयर जो होता है वो आपको प्रॉपर काम करके देता है, एक वे बताता है आपको, डायरेक्शन देता है किस तरह करो। अच्छा, ये बताओ कि क्या क्या जो है ना मांगा गया था शुरू में, क्या क्या दिया आपने? मेरे से पहले तो उन्होंने मेरा प्रूफ मांगा, जैसे मेरी फैमिली का FRC वगैरह हो गया, मेरा पुलिस का एक्टिव सर्टिफिकेट हो गया, और पासपोर्ट और ये चीज़ें वगैरह जो कॉमन चीज़ें होती हैं, जो नॉर्मल होती हैं, जो आपको चाहिए होती हैं, वो मांगी। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे मेरा बर्थ सर्टिफिकेट मांगा, जो हमारा अमूमन पाकिस्तान में ऑलमोस्ट हमारा बेफॉर्म ही चलता है। वो बर्थ सर्टिफिकेट जो पुराने होते हैं, जो मतलब 2000 की पैदाइश होती है, वो रखते नहीं है, लेकिन ये जरूरी होती है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बर्थ सर्टिफिकेट लाजमी चाहिए। वो भी इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ हुआ, उर्दू में आपका नहीं होता। उसके बाद जो है वो उन्होंने मुझसे कहा कि आप जो है अपना प्रूफ बताएं हमें कि आप खुद क्या करते हैं और आपकी वाइफ क्या करती है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, और जो आपका निकाह का जो हमारा पाकिस्तान में अमूमन ही होता है कि जो निकाह होता है वो उर्दू में होता है, उसको भी आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाना होता है लाजमी। वो भी इस्लामाबाद में बहुत सारी अच्छी ट्रांसलेशन कंपनीज हैं, जैसे अलमासूम सर्विसेज हो गया, वो बहुत अच्छी मतलब अच्छे लोग हैं और फ़ौरन कर देते हैं आपको एकदम ट्रांसलेट। उसके बाद जो है वो कुछ चीज़ें नॉर्मल जो मतलब कहते हैं एक मैरिज सर्टिफिकेट होता है,
جو آپ کو چاہیے ہوتا ہے G11 میں ایک آفس ہے, وہاں پہ آپ اگر اسلام آباد میں آپ کا نکاح ہوگا تو آپ وہاں پہ جائیں گے, آپ وہاں سے بنواتے ہیں. تو یہ ڈاکومنٹس یہ ہر شہر میں ہوں گے, ہر شہر میں, یہ تو اسلام آباد میں کہہ رہے ہیں, لیکن ہر شہروں میں اس طرح کی ہے. نادرا والوں سے ان کا میرا خیال ہے کچھ ہے کانٹیکٹ ہے, صحیح ہے, انہیں کا سب آفس کے اندر کچھ ہے. تو ہمارے ڈاکومنٹ اکٹھے کرنے میں ہمیں آلموسٹ لگ گئے تھے 1 month تقریباً لگ گیا تھا, 1 month سے بھی زیادہ ٹائم لگ گیا تھا ڈاکومنٹس اور یہ چیزیں فارم فلنگ میں, ایک ایک چیز کو ڈبل ریویو کیا. اینڈ میں پھر ہم نے دوبارہ وہی 10 کے 10 فارمس کے 15 فارم مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, لیکن وہ ہم نے سارے دوبارہ ریویو کیے, ایک ایک فارم کو چیک کیا. میرا خاص طور پر میرے جو ایجوکیشن بیک گراؤنڈ تھا, جو امپلائمنٹ اسٹیٹس تھا, اس پہ انہوں نے زیادہ فوکس کیا تھا کہ وہ دیکھیں, کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس میں آپ مطلب نہیں کر سکتے کچھ. اگر آپ سے کچھ بھی غلطی ہو جائے تو آپ کو ایک دم وہ یا تو کینسل کر دیں گے یا تو آپ کو واپس کہہ دیں گے کہ بھائی اس کو دوبارہ ریویو کریں اور ہمیں سینڈ کریں. تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ میں تو یہ آپ نے سارے پھر ان کو پروف دیے, پھر اس کے بعد اسپانسر ہو گیا ایسے ہی. وہ کم از کم ہم جب لائر کے پاس گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو یہ تو آپ کی بہت شارٹ شادی ہے, جیسے ہمارے فیبرری میں شادی ہوئی اور ہم نے جون میں یا مئی میں اپلائی کرنا تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کو تو بہت کم ٹائم ہوا ہے, اس اسپانسرشپ کے لیے کم از کم آپ کا ریلیشن شپ ہونا چاہیے 4 years کا, 4 year یا 2 year کا ریلیشن شپ ہونا چاہیے تاکہ وہ آپ پہ بھروسہ کر سکیں. بیسیکلی گورنمنٹ آپ پہ بھروسہ کر سکے کہ آپ کا واقعی ویلڈ ہے, کیونکہ اکثر لوگ پیپر میرج یہ چیزیں وغیرہ بھی کرتے ہیں, تو اس میں کافی 2 نمبریاں آج کل چل رہی ہیں. دوسرا پکچرز تھی شادیوں کی, وہ تو تھی, لیکن اس کے علاوہ جو ہے نا رسیدیں جتنی تھیں نا وہ بھی دیں. اور جوس بھی پی لے تاکہ دوبارہ سے ریفریش ہو جائے. اچھا ہاں جوس پی لو نا. ہاں تو پھر تو رسیدیں جتنی ہو سکیں وہ پاس رکھیں. اور دوسرا یہ شادی کے بعد یہ لوگ چلے گئے تھے عمرے پہ, تو اس کے بورڈنگ وغیرہ اس کی ٹکٹس وغیرہ وہ بھی دیں سر. ہاں ہم نے پروف بہت زیادہ دیے تھے, یہاں تک کہ ہم نے ان کو یوٹیوب کا لنک بھی دے دیا تھا کہ ہم نے اتنے لوگوں کے سامنے یہ شادی کی ہے. اور میں یقین کرو شانہ کی رخصتی ہو رہی تھی تو میں اس ٹائم بھی اس کی تصویریں, ماں خود ہی تصویریں کھینچ رہی تھی قرآن پاک کے ٹائم پہ. اور میں کیونکہ مجھے یہ تھا کہ فوٹوگرافر کی ویڈیو پکچر آئیں گی ٹائم لگے گا, تو ہم خود ہی اتنے زیادہ میں پروف اکٹھے کر لوں تاکہ اس کو اسپانسر کے لیے کام آ جائے. باقی شادی ہال کے ریسیٹس بھی سارے تھے شادی کے ہاں ہال کے رسید, اور وکیل کا یہی تو بات ہے, اس نے اتنا کچھ دے دیا نا پروف کہ انہوں نے بس ایون کہ میں نے ایک پکچر کھینچی تھی جو ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اس کی بھی میں نے ان کو رسید دی لا کے. انہوں نے مانگی کہ بھائی مجھے ہمیں اس کی بھی رسید لا کے دیں تاکہ آپ نے پکچر کس سائز کی کھینچی ہے اور کہاں سے لی ہے اور کیا کیا, پورا وہ پیمنٹ کی رسید. حالانکہ اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن انہوں نے وہ بھی ایڈیشنل پروف پٹ کیا. یہ ضروری ہوتا ہے, یہ وہ ایسی پکچر ہوتی ہے جو ہے نا پاسپورٹ کے لیے بھی مانگی جاتی ہے, اس میں بھی فوٹو کھینچنے والے کا ایڈریس ہوتا ہے, اس کا نمبر ہوتا ہے, اور وہ یہ کرتا ہے سگنیچر کہ یہی بندہ اسی بندے کی تصویر ہے. صحیح ہے. تو وہ اس کو ٹیسٹ کرتا ہے. چلو ابھی لیونگ روم میں چلتے ہیں, تھوڑا بیک گراؤنڈ چینج ہو جائے, تنگ ہو جائیں گے فلم دیکھنے والے. ابھی ادھر بیٹھتے ہیں. اصل میں ہمارے یہ صوفے واپس جا رہے ہیں, اس میں مسٹیک ہے, سائز انہوں نے غلط بھیج دیا ہے, تو اب نئے صوفے آئیں گے تو آپ کو فل ٹور دوں گی. جب صوفے بھی آ گئے سارا کچھ ہو جائے گا. یہ بھی خیر واپس جا رہے ہیں, باقی کے آگے ویڈیو ہم کرتے ہیں شروع. کنٹینیو. چلو جی. ان سب چیزوں کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں بیسیکلی ریلیشن شپ پروف کرنا تھا کہ واقعی ہماری شادی ویلڈ ہے. ان کو بتانا تھا, ان کو ظاہر بات ہے ان کو یقین نہیں آتا, وہ تو مطلب انگریز ہیں, مطلب ان کو تو اتنا نہیں پتا ہوتا کہ ان کو وہ اکثر یہاں پہ تو کوئی شادی کرتے نہیں ہیں, اور وہ سسٹم چلتا رہتا ہے بالکل, تو وہ اس کو پروف کرنا ہوتا ہے. تو پھر ہم نے جو گیسٹ کی پکچرز تھی, جو اپنی پکچرز تھی, اس میں ہم نے ایک ایک چیز کا بتایا کہ لیفٹ سے رائٹ کون بیٹھا ہے, رائٹ سے لیفٹ کون بیٹھا ہے, اس کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے, وائف کے ساتھ شادی میں کتنے لوگ آئے ہیں یہ بھی پوچھا تھا انہوں نے نا, گیسٹ کتنے ہیں, اور وہ زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں انہوں نے مانگی, اور ہماری تو تھی, ہمارے تو فوراً مطلب دے دیا. وہ ایک ورڈ کا ڈاکومنٹ بنا کے دیا, ایک پورا بہت بڑا ڈاکومنٹ تھا جو 35-36 پیجز کا تھا پکچر سمیت. تو اس میں میں نے بتایا کہ اس طرح یہ چیزیں ہیں, یہ آپ کو دینی ہوتی ہیں. اب آگے سٹارٹنگ جو ہے کوئی بات نہیں, ثاقب نے لکھ بھی لیا کیونکہ ڈیٹ تو ظاہر ہے ہر بندے کو یاد نہیں رہتی نا, تو میں نے اس کو کہا تم لکھ لینا کہ کس تاریخ کو اسپانسر ہوا تھا اور کتنے دن کے بعد میڈیکل آیا, کتنے ٹائم کے بعد فنگر پرنٹس تھا, اور کتنے ٹائم کے بعد ویزا انہوں نے مانگا, پاسپورٹ. تقریباً ہم نے مئی میں لائر سے کانٹیکٹ کیا, مئی میں
مئی میں جب ہم نے فرسٹ مئی کو ہمیں لائر کے ساتھ کانٹیکٹ کیا، اس سے بات چیت کی، اس نے ہمیں کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں جو آپ اکٹھی کرنا شروع کر دیں، ڈاکومنٹس اکٹھے کرنا شروع کر دیں. تو ہم نے ڈاکومنٹس اکٹھے کرتے کرتے ہمیں تقریباً جون تک بات چلی گئی اور 11 جون آ گیا، تب بھی ہمارا اپلائی نہیں ہوا تھا. پھر فائنلی ہمارا 11 جون کو لائر نے آ کے اپلائی کیا اور ہمارا جو تھا اس دن اپلائی ہوا. پھر ہمیں جو AOR ہوتا ہے، جو فائل نمبر ہوتا ہے، وہ 1 منتھ کے بعد ملتا ہے یا 25 ڈیز یا 30 ڈیز کے بعد آلموسٹ آتا ہے. تو وہ ہمیں پھر AOR جو فائل نمبر تھا ہمارا وہ 10 جولائی کو ریسیو ہوا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے AOR کا کہ آپ کی جو فائل ہے وہ ہمیں گورنمنٹ کو ریسیو ہو گئی ہے. اس میں کوئی مطلب جو ڈاکومنٹ چیکنگ ہے وہ شروع ہو گئی، کیونکہ ان کے پاس بہت سارے اپلیکیشنز ہوتی ہیں، بہت رش ہوتا ہے. تو وہ فائل نمبر کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ٹریکنگ پتہ لگ جاتا ہے. اس کی ایک الگ سٹوری ہے ٹریکنگ کی، جو آپ کیسے اپنی فائل کو ٹریک کریں گے، کیسے آپ کے وہ علیحدہ ٹاسک ہوتے ہیں. وہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ وہ اگلی ویڈیو میں کیونکہ آپ ٹریکنگ کرتے رہو، آپ کو بہت اچھا لگے گا کہ یہ بھی ہو گیا، اپروو ہو گیا، فلانا نیکسٹ اسٹیپ کا پتہ چلتا رہے. وہ آپ کو ایک اسٹیپ بتاتے ہیں کہ یہ ان پروگریس ہے، یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، یہ چل رہا ہے، یہ نیکسٹ اسٹیپ ہے. اس طرح وہ آپ کو ڈفرینٹ اسٹیپ بتاتے ہیں. تو AOR جو ہوتا ہے وہ بہت مطلب اچھا پوائنٹ ہوتا ہے، پلس پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ یہ اپلیکیشن اپروو ہو گئی بیسیکلی. بالکل یہی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے کہ شکر ہے اپروو ہو گئی. اس کے کتنے ٹائم کے بعد پھر کیا ہوا تھا؟ پھر اس کے تقریباً جولائی میں 10 جولائی کو ہمارا AOR ریسیو ہوا تھا. پھر بایو میٹرک، اور مجھے تو بایو میٹرک اور میڈیکل جو ہے وہ اکٹھا ریسیو ہوا ہے. اچھا مطلب ہر اپلیکیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہر اپلیکیشن کا ڈفرینٹ اسٹیٹس ہوتا ہے. لیکن میرا جو تھا وہ بایو میٹرک اور میڈیکل جو ہے اکٹھا اکتوبر میں آیا. 2 اکتوبر کو مجھے بایو میٹرک اور میڈیکل ریسیو ہوا. کتنے ٹائم کے بعد؟ یعنی تقریباً جولائی، اگست، سپٹمبر، 3 مہینے بعد مجھے میڈیکل اور بایو میٹرک اکٹھا ہی آ گیا. میڈیکل کے لیے جگہ بتا دیتے ہیں کہ ادھر آ کے کر لو، وہاں جا کے میڈیکل کر لیا. کچھ پیسے بھی دیے تھے، 10-15 ہزار. 30,000 ان کی فیس ہوتی ہے میڈیکل والوں کی، جس میں آپ کے وہ ڈفرینٹ چیک اپ کرتے ہیں، چیسٹ اور یہ وہ ڈفرینٹ ایکس رے، بلڈ ٹیسٹ وغیرہ ساری ٹیسٹ. بلڈ کے. بایو میٹرک کے لیے کہاں گئے تھے؟ بایو میٹرک کے لیے چک شہزاد میں ایک آفس ہے VFS گلوبل کے نام سے، گیریز ایک بلڈنگ ہے بہت بڑی. وہ خود ہی ایڈریس بھی ساتھ بیچتے ہیں کہ اس ایڈریس پہ چلے جاؤ جا کے بایو وہ لنک بیسیکلی لنک پرووائڈ کر دیتے ہیں کہ یہ لنک ہے، اس پہ آپ کلک کریں تو آپ کا نا، کیونکہ ہم صرف پاکستان سے لوگ نہیں اسپانسر کرتے، ڈفرینٹ کنٹریز سے کرتے ہیں، انڈیا، بہت ساری چیزوں کو سے لوگ اسپانسر کر رہتے ہیں. تو وہ ایک لنک آپ کو دیتے ہیں کہ آپ کی اپنی کنٹری ہے، اور جب آپ اس لنک پہ کلک کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک آتا ہے سلیکٹ یور کنٹری. تو دین آپ اپنی کنٹری سلیکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ مطلب وہ آگے چلتا ہے VFS گلوبل. اس میں آپ آن لائن اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں، بائی میل بھی ہو سکتا ہے اور بائی تھرو آن لائن بھی ہوتا ہے. وہ آپ کو اپوائنٹمنٹ لے کے پھر اس کے بعد جو ہے اپوائنٹمنٹ کے بعد آپ اپوائنٹمنٹ اپنا لیٹر اینڈ جو آپ کو انسٹرکشن لیٹر بایو میٹرک بھیجا ہوتا ہے IRCC کی طرف سے، وہ اور وہ لے کے آپ VFS گلوبل جاتے ہیں. اور وہ کچھ ان کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، جیسے پاسپورٹ کی کاپی ہوگی، ID کارڈ کی فوٹو کاپی، تو وہ آپ ساتھ لے کے جاتے ہیں. صحیح. وہ جب آپ لے کے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے پاسپورٹ دیکھتے ہیں وہ، اور آپ کی فنگر پرنٹس وغیرہ لیتے ہیں. تو وہ فنگر پرنٹ بیسیکلی یہ آپ کے 2 ہاتھ کا وہ پورا فنگر پرنٹ لیتے ہیں. سیکیورٹی ریزنس کی وجہ سے اور بہت ساری ریزنس کی وجہ سے وہاں پہ موبائل نہیں الاؤ ہوتا. میں ویڈیو بنا لیتا لیکن وہاں پہ الاؤ نہیں ہوتا آپ کو موبائل لے کے جانا. وہ باہر آپ کو موبائل لے لیتے ہیں. تو وہ پھر اس کے کتنے ٹائم کے بعد پھر پاسپورٹ کی باری آ گئی؟ اس کے بعد پری ارائیول سروسز ہوتے ہیں. یہ کینیڈین گورنمنٹ کی طرف سے فری سروسز ہوتی ہیں کلائنٹ کے لیے کہ وہ اپنے پری ارائیول سروسز کہ آپ آنے سے پہلے تیاری کر لیں، مینٹلی پریپیئر. ہم بڑے خوش ہو گئے تھے جب کہا نا پری ارائیول آ گیا. اس کو اس کے بعد یہ ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہوتا ہے جو آپ بہت ہی بڑا ہوتا ہے، ایک قسم کی گڈ نیوز ہوتی ہے کہ اس کے بعد آپ کے منتھ بعد یا 2 منتھ بعد آپ کو پاسپورٹ ریکویسٹ ریسیو ہو جائے گی. بہت ریئر ہوتا ہے کہ آپ کی کینسل ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ ڈیورنگ آپ پری ارائیول سروسز کوئی وکٹم کر لیں، کوئی کرائم کر لیں تو وہ آپ کو ہوتا ہے کہ آپ کا کینسل ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کے 2 مہینے بعد تقریباً یا مہینے بعد آپ کو. آپ کا کتنے ٹائم کے بعد آ گیا؟ میں تو منتھ کے بعد آ گیا تھا. منتھ کے بعد ہی انہوں نے پاسپورٹ مانگا. تو پھر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا جو ویڈیو میں کہ بھائی ثاقب کا پاسپورٹ مانگ لیا ہے. تو ثاقب فوراً گئے، جا کے پاسپورٹ آفس جا کے پاسپورٹ جمع کروایا. تو انہوں نے کہا ہم آپ کو میسیج اور ای میل کر دیں گے تو جب آپ کا پاسپورٹ ویزا لگ کے آ جائے گا. جمع کہاں کروایا تھا پاسپورٹ؟
پاسپورٹ وہی جہاں پہ میں نے بایو میٹرک دی تھی VFS گلوبل وہاں پہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو ہے نا بائی اس میں جاتا تھا میل میں جاتا تھا کوریئر سروس میں بھیجتے تھے ہاں ابھی بائی ہینڈ دیتے ہیں لوگ. اور ایون ہم لوگوں نے یہ جو کیا افان ہوا تھا اس کے لیے بھی ہم نے پاسپورٹ وغیرہ سارا کچھ بائی میل ہوتا تھا. صحیح ہے صحیح. تو اب یہ اچھا ہے کہ انہوں نے یہ اچھا کر دیا سینٹر بنا دیے تو ادھر سے جا کے جو ہے نا یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے VFS گلوبل گیریز کی بہت بڑی بلڈنگ ہے جس میں ڈفرینٹ کنٹریز کے انہوں نے ایک ٹائپ کی آپ کہہ لیں ایمبیسیز بنائی ہوئی ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کینیڈا نیدرلینڈ آسٹریلیا. میڈیکل کے لیے اگر آپ جائیں گے نا تو وہاں پہ وہ مطلب مکس ہوتا ہے وہ کوئی پتہ نہیں لگتا کون کدھر اپلائی کر رہا ہے. لیکن ادھر کے لیے آپ کو ڈفرینٹ وہ کیبنس بنائے ہوتے ہیں ڈفرینٹ ایک جگہ بنائی ہوتی ہے جہاں پہ پتہ لگتا ہے آپ کو کینیڈا کے والی یہ ہے اور جہاں پہ آپ نے دینا تو وہاں سے پھر آپ کا پاسپورٹ وہ ایمبیسی بھیج دیتے ہیں وہ تھرو ای میل اور SMS آپ کو گائیڈ بھی کرتے ہیں. انہوں نے کہا تھا آپ کو ہفتے کے اندر کہیں گے لیکن انہوں نے تو 5 دن کے بعد ہی کر دیا تھا. 5 دن نہیں 3 دن کے بعد 3 دن کے بعد میسج آ گیا کیونکہ اس میں ویکینڈ آ گیا تھا سیٹرڈے سنڈے اور منڈے کو میں نے پاسپورٹ کلیکٹ کر لیا اپنا. تو مطلب وہ پاسپورٹ کلیکٹ کرتے ہی گھر آتے فٹافٹ ٹکٹ کروا لی اور ساکے باج پہنچ گیا بھائی برمپٹن میں. تو ٹوٹل یہ 4.5-5 مہینے کے اندر اسپانسر. اس کا ریزن کیا ہے ویسے یہ کیوں اتنی جلدی ہوا ہے؟ لوگوں کو تو اتنا ٹائم لگ جاتا ہے. قسمت ہے نا. کیونکہ میری بہنیں بہت پوچھ رہی ہیں بہن بھائی جنہوں نے بیویوں کو یا جنہوں نے اپنے ہسبینڈ کو اسپانسر کیے ہوئے کہ انہوں نے کسی نے تو مجھے یہ بھی کمنٹس کہا کہ 2 سال سے تو کیا انف پروف نہیں ہے؟ نہیں کوئی نہ کوئی ایسا جو ہے نا ان سے ہو جاتی ہے مسٹیک ہو جاتی ہے فارمز میں ہو جاتی ہے کبھی کوئی نہ کسی چیز پہ کوئی اٹک گیا نا پھر وہ فائل پیچھے چلی جاتی ہے. کوئی بھی وکیل کر لو ضروری نہیں ہے کہ میرے والی وکیل کا بھی آپ پوچھو. آپ کوئی بھی اچھا سا کہیں دیکھ لو جو فراڈی نہ ہو جو زیادہ چیزیں وہ نہ کرے. ہمیں تو بڑا اچھا مل گیا بڑا اچھا نائس تھا. وکیل کیا فراڈ کرے گا اس نے ضرورت ہے کہ اپلائی کرے. اور پتہ ہاں ثاقب یہ بھی بتاؤ کہ ہر ڈاکومنٹس میں وکیل کا نام بھی مینشن ہوتا تھا تو اس سے تھوڑا اچھا فیکٹ بھی پڑتا ہے کہ بھائی اس کا وٹنس جو ہے نا اس کا لائر ہے. اور وہ جو ہمارا لائر تھا تو باقی کا مجھے اتنا نہیں پتا. مجھے لگتا ہے ثاقب نے MP کبھی کیا تھا. MP ہماری ایک ہے برمپٹن کی کمل خیرا. اچھا اس میں ایک اور چیز ہے جو پری ارائیول سروسز کے بعد موسٹ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ کا میڈیکل اور بایو میٹرک اپروو بھی ہو. آپ کے ایک 4 اسٹیپس ہوتے ہیں جس میں ایک ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہوتا ہے ایک بیک گراؤنڈ ویریفیکیشن ہوتی ہے. جب آپ کی بیک گراؤنڈ ویریفیکیشن کمپلیٹ ہو جائے تو آپ کو پاسپورٹ ریکویسٹ آ جاتی ہے. بیک گراؤنڈ ویریفیکیشن بیسیکلی کرمنل ریکارڈ ہوتا ہے آپ کا امپلائمنٹ اسٹیٹس ہوتا ہے ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ سے ڈسکس کرتے ہیں وہ آپ کو چیک کرتے ہیں. ان ایکٹیو سٹیپس ہوتے ہیں جن کا ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ کچھ ایکٹیو سٹیپس ہوتے ہیں ہمارے بایو میٹرک ہو گیا AOR اور جو میڈیکل ہے اس کے بعد جو 2 سٹیپس ہیں وہ مطلب ان ہمیں نہیں پتا کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے. ڈیورنگ PR میری یہی سب سے وہ ہوگا کہ مطلب آپ وزٹ کے لیے مت اپلائی کریں یا کسی اور چیز کے لیے مت اپلائی کریں. PR ہے تو PR رہنے دیں چلنے دیں اسے کیونکہ ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے لیکن کام پکا ہوتا ہے. اور آپ کا ہوتا ہے وزٹ کا یہ کہ آپ ڈیورنگ PR اگر وزٹ کے لیے اپلائی کریں گے تو ان کو پتہ لگ جاتا ہے تو وہ پھر کہتے ہیں کہ یار مطلب اچھا نہیں افیکٹ نہیں پڑتا اسپانسر تو پہ. یہ کہ آپ کا ایک تو ایک بیک میڈیکل اور بایو میٹرک بھی اپروو. اچھا وہ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ یعنی یہ جب آئیں گے کینیڈا تو اپنے آپ کو کیسے فائنینشلی سپورٹ کریں گے. ڈفرینٹ ویز ہوتے ہیں. آپ اپنے ساتھ کیش لے کر آ جائیں کہ میں بھائی اس کیش کے ساتھ سپورٹ کروں گا اپنے آپ کو پھر اپنے لیے جاب بھی ڈھونڈوں گا. یا اگر آپ کی وائف یا آپ کے اسپاؤس جاب کرتے ہیں تو آپ دکھا سکتے ہیں کہ میرے پارٹنر جاب کرتے ہیں تو ویسے جاب ریکوائرمنٹ نہیں ہے اگر لڑکی ہے اگر کینیڈین پروونس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کیوبیک میں جاب ریکوائرمنٹ ہے اونٹاریو میں نہیں ہے. اور ہر جگہ اسپانسر کے ٹائم میں بھی فرق ہے. مونٹریال سے اگر آپ اسپانسر کرو گے تو بہت ٹائم ہے. پورٹلز بنے ہوئے ہیں آپ ابھی بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں. آپ نے پوچھا تھا ابھی کہ ہمارا کیوں ہوا ہے. لک بھی ہے پر ایٹ دا سیم ٹائم ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے اپلیکیشنز فائل میں ہیں. جتنے اپلیکیشنز کم ہوتے ہیں اتنا ٹائم کم ہوتا ہے. ابھی آئی تھنک 8 months ہے. جب ہم نے اپلائی کیا تھا 10 months تھا ٹائم. اس سے پہلے 2 سال تھا 2 مہینے پہلے. مونٹریال کو تو 36 months شو کر رہے تھے وہ. تو آپ آن لائن دیکھ کر ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں آپ. چلو جب اسپانسر کرو میرا خیال ہے پہلے انٹاریو شفٹ ہو جائے کوئی پھر جاب واب بھی کرے. گھر کا ایڈریس بھی ایسا نہیں کہ اسپانسر کر کے یہاں سے نکل جائے. یہاں کا پراپر ایڈریس ہر چیز آپ کی ہونی چاہیے. تو یہ کہ بس یہ آپ کا ہمارا تو الحمدللہ پروسیس تو 4 months کا تھا. یقین رکھیں اللہ پہ دعا کریں دعائی کر سکتے ہیں. صبر اینڈ پیشنس صبر ایپلیکیشن ہاں
एप्लीकेशन फाइल होने के बाद आप बस, मैं कहता हूँ कि बस दुआ करें, यही हो सकता है। अपनी माँ को कहीं को वजीफे पढ़े जैसे तुम्हारी माँ ने पढ़े थे, हमारे लॉयर कहना था कि तस्बीह दरिया पे तस्बीह और जहाँ नमाज पे बैठ जाएं। वो इसको डीलर जो है ना, वो ने डीलर कहेगी, वो जो इनका वकील था ना वो इतना अच्छा था, वो हर बात पे यही कहता था बस साकिब तुम्हारा अभी पासपोर्ट मांगने वाले हैं, बस जा नमाज बिछा लो ना। तो वाकई ये सारे काम इसी में होते हैं कि अल्लाह पाक बस खैर। वरना हम कितने परेशान थे कि शादी हुई है, पता नहीं कब तक आएंगे। अच्छा, लोग तो मुझे 20 दिन के बाद ही, कुछ लोगों को असल में पता नहीं ना होता, वो हर वीडियो में कहते थे साकिब कब आएगा, साकिब कब आएगा, हर बात पे। तो लोगों को ये नहीं पता था कि स्पॉन्सर है, एक पूरा प्रोसेस है जैसे अभी है, तो उसी तरीके से ज़ाहिर है फिर होता है सारा। ऐसा थोड़ी है कि फटाफट पाकिस्तान जाके महीने के अंदर आप आ जाओ। अगर आप कहते हो कि आप पहले निकाह करके कनाडा वापस आ जाओगे, फिर जाके पाकिस्तान शादी कर लेंगे तो बीवी साथ ले आएंगे, उसमें क्या फिर आपके वो स्टेज और शादी ज़्यादा प्रूफ नहीं होते आपके पास ना। अब उन्होंने ये भी पूछा था कितने लोग शादी में थे, कौन कौन आया था, प्रॉपर बिल और हर चीज़ ना। बिल जो होता है, इनवॉइस होती है, वो प्रॉपर मांगी थी कि आप हमें इनवॉइस दें कि कितने लोग आए थे और कितने गेस्ट थे। क्योंकि वो एप्लीकेशन आपकी इतनी होती है ना कि आपके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि डिफरेंट 10-12 फॉर्म्स होते हैं जिसमें आपने बताना होता है कि फलाना फलाना मेरी फैमिली का स्टेटस क्या है, बैकग्राउंड डिक्लेरेशन, बहुत सारी चीजें देनी थी। सोशल मीडिया पे भी दिखाया, सोशल मीडिया पे मैंने अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम और जो आप मैंने जहाँ पे, क्योंकि इन्होंने अपनी शादी की पिक्चर अपलोड कर दी थी ना साकिब ने अपने फेसबुक पे, और मेरा यूट्यूब पे वीडियो आई थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। इन्होंने जब वो शेयर की तो हमारा वकील जो खुश हो गया, वो कह रहा है इतने लोगों ने उस पे व्यूज बहुत है ना शाना की शादी पे, या तो वो सारा बड़ा बाद ना वो कमेंट मैंने फनी बात है, उस कमेंट्स को मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया। कि जो लोगों ने दवाएं दी वो सबको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके वो दिखाया कि इस तरह, क्योंकि ये चीजें आपको इंग्लिश में चाहिए होती, सारी बातें उनको उर्दू समझ आती नहीं, बिल्कुल सही, तो वो आपको सब कुछ इंग्लिश में देना। देखिए जब ये आ रहे थे तो एयरपोर्ट पे कैसा इनको जब आप ये हमने पहले ये भी बता दो ना कि पहले से जाने देखो कितनी मज़े की बनाई है वाइट चिकन कढ़ाई। अफान बेचारे को खांसी लगी है, साथ ही खाना खा रहे हैं। अच्छा आप भाई ये बताएं कि जब आप लैंडिंग हुए तो आपसे इमिग्रेशन ने सबसे पहले क्या कहा? इमिग्रेशन का प्रोसेस तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत स्मूथ था। हाँ नहीं, जब जहाज हिट किया जमीन पे, नहीं उस वक्त तो कुछ नहीं करेंगे ना ईशा, तेरे बड़े उल्टे सवालात हैं। हिट किया तो उधर ही इमिग्रेशन वाला थोड़ा आएगा। क्या हुआ? फीलिंग की बात नहीं हो रही, हमने सिर्फ इंफॉर्मेशन दी, तो चुप कर जा प्लीज। उन्होंने कहा पैराशूट नहीं है, पैराशूट नहीं है। टोटल आई थिंक 1 आवर लगा होगा कियोस्क से लेके एंड तक। मेरे लैंडिंग थी तकरीबन 7:15 पे मैं लैंड हुआ यहाँ पे, तो तकरीबन मैं उसके बाद गया बाहर निकला, थोड़ा फ्रेश हुआ क्योंकि मेरे पास सिम थी नहीं। आपके लोगों से वाईफाई कनेक्ट किया, वहाँ का फ्री का होता है, कर लिया करो वो वाईफाई कनेक्ट। और उसके बाद बड़ा अच्छा वाईफाई था, इस्लामाबाद का भी तो अच्छा मैं यही पूछ रही थी, मैंने कोई गलत सवाल किया था? नहीं गलत था, बेइंतहा था। सही। तो उसके बाद जो है फिर उसके बाद मैं गया आगे, उन्होंने कियोस्क मशीन होती हैं जिसमें आपसे जो जनरल क्वेश्चन होते हैं, जनरल नॉलेज होता है, जो आपसे पूछते हैं कि आप कितने पैसे ला रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कौन सी कंट्री है आपकी, आपका क्या स्टेटस है यहाँ पे, आप PR हैं, विजिटर हैं, क्या है। तो मैं तो PR था, तो मैंने उनको बताया कि मैं इस तरह PR हूँ। मतलब वहाँ पे डिफरेंट MCQ टाइप क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शन होते हैं, वो किए। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप ना कियोस्क एक स्लिप जनरेट की, उन्होंने जिसमें मेरी पिक्चर थी, वो पिक्चर उन्होंने पासपोर्ट भी स्कैन किया और पिक्चर भी ली, और एक स्लिप जनरेट हुई जिसपे एक बार कोड था और एक मेरी पिक्चर लगी हुई थी। तो वो स्लिप में लेके आगे गया, एक लंबी लाइन थी, तो लाइन के बाद जो है उन्होंने वहाँ पे एक ऑफिसर था, वहाँ पे मैं गया, उससे मिला, तो उसने कहा कि आप कनाडा क्यों आए, पहला क्वेश्चन ये था। तो मैंने सिंपल बताया कि जो बताना है आपने सच बताना है। मैंने बताया कि जी मैं सेटल होने आया हूँ, ज़ाहिर बात है PR पे हूँ तो सेटल्ड ही होने आऊँगा। तो उनको मैंने बताया मैंने क्या सेटल होने आया हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने एक स्लिप पे मेरे एक ग्रीन मार्कर से एक निशान लगाया, एक मार्क किया, और मुझे कहा कि एक हॉल है, अंदर चले गए। तो एक बहुत बड़ा हॉल था, उसके अंदर मैं गया और डिफरेंट काउंटर्स थे, कोई 10-12 काउंटर्स थे जिसपे डिफरेंट ऑफिसर्स बैठे हुए थे, इमिग्रेशन ऑफिसर, और वहाँ पे हर किसी से अलग अलग क्वेश्चन हो रहे थे। हर लोग थे, विजिटर भी थे, स्टडी वाले भी थे, वर्क वाले, PR वाले भी थे। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की वहाँ पे कि PR वाले से बहुत कम सवाल होते हैं
اور سوال بھی وہ بیسک سوال کرتے ہیں کہ آپ کون ہیں یار, کون ہے یہاں پہ, آپ کا ایڈریس کیا ہے. ایڈریس وہ اس لیے مانگتے ہیں کہ آپ کا جو PR کارڈ ہے وہ اس پہ میل کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کیوں آئے ہیں, وجہ کیا تھی, کب آپ کی بیوی سے آپ کی کب ملاقات ہوئی, کیوں ہوئی, آپ کی کیا لگتی ہیں. تو یہ سوال کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے بیوی ہے بیوی رشتے میں آپ کیا رشتے میں کیا رشتے میں ہم تمہارے باپ لگتے ہیں. ہے نا, سجاد نام ہے ہمارا کیا, شہنشاہ. یہ فنی ویڈیو بن رہی ہے یہ. اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ بیوی کا آپ کے ساتھ مطلب کیا ریلیٹیو لگتی ہیں, آپ کو کیا لگتی ہیں, یہ سوال پوچھا تھا. میں نے کو بتایا کہ جی ہم ریلیٹیوز ہیں. انہوں نے کہا پہلی دفعہ کب ملاقات ہوئی آپ کی, تو پھر میں نے ان کو یہ بتایا کس طرح یہ ملاقات ہماری ہوئی, فیملی ایونٹ تھا یہ وہ, تو سب چیزیں بتائیں. ان کے بعد جو اپلیکیشنز پہ لکھا تھا بیسیکلی وہ صرف یہ بتا دو کہ کوئی فراڈ نہیں کرنا, کوئی جھوٹ نہیں بولنا, شادی ہوئی جو چیزیں ہیں, کیونکہ ایسا پکڑے جاؤ گے نا کہ پتہ چل جاتا ہے. وہاں پہ ایک کیبنز بنے ہوتے ہیں جو ہال کے بالکل رائٹ سائڈ پہ ہوتے ہیں, کیبنز ہوتے ہیں. وہ ایک کیبن تھے جہاں پہ آپ کو فیل ہو رہا تھا کہ بھائی اندر اگر آپ چلے گئے نا تو آپ سے انہوں نے بہت سخت سوال کرنے ہیں, اور کافی لوگ جاتے بھی ہوں گے, مجھے نہیں پتا. لیکن ایک میرے ساتھ ایک یہ ایکسپیرینس ہوا کہ ایک اسٹوڈنٹ تھی جو میرے خاص اسٹوڈنٹ آئی تھی, وہ میں سن تو نہیں سکا اس کو پراپر, لیکن وہ اسٹوڈنٹ تھی. تو وہ بیچاری جب گئی اس کے کاؤنٹر پہ تو وہ اس سے نا ڈفرینٹ مطلب سوال کرنے لگ گیا, اور وہ الٹے پلٹی باتیں کرے. وہ پزل ہوگی بیچاری, آئی تو شاید صحیح ہو, اللہ جانتا ہے کیسے ہے, لیکن یہ کہ وہ پزل ہوگی. اس نے کہا کہ میں اس طرح, تو اس کو امیگریشن آفیسر نے کہا کہ آپ پاسپورٹ مجھے دیں اور آپ جائیں تھوڑی دیر بیٹھیں, ریسٹ کریں, پھر میرے پاس آئیں. تو وہ گئی ادھر بیٹھی. تو وہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پزل نہیں ہونا, ایک تو پینک نہیں ہونا, جو ہے آپ کا سچ ہے, جو جس طرح آپ آئیں سچ آنا ہے, کانفیڈنس سے جائیں. اسلام آباد ایئرپورٹ پہ بھی کافی ہوتا ہے کہ مطلب وہ آپ سے امیگریشن آفیسر سوال پوچھتا ہے, لیکن یہ کہ جو ہے کانفیڈنس سیدھی سیدھی ہر بات کرے, کوئی فراڈ نہ کرے, کوئی کچھ نہ کرے, کوئی کچھ نہیں کیے گا. ہاں وزٹ والے جو ہوتے ہیں ان سے ذرا سخت سوال ہوتے ہیں, کیونکہ وہ وزٹ پہ آتے ہیں, ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ واپس نہیں جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑا ہوتا ہے کہ وزٹر وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ٹائز ہیں آؤٹ سائڈ کینیڈا, اور وہ پہلے تو وہ اپروول وہ ٹائم لگاتے ہیں وزٹر کے, لیکن جب وزٹ اپروو ہو جائے تو ایئرپورٹ پہ تھوڑے سخت سوال کرتے ہیں وہ. تو ثاقب کو کہتا ہوگا یہ بابا کیمرہ. تو جب سارے سوالات امیگریشن نے پوچھ لیے آفیسر نے, اس کے بعد کیا کہتا, ویلکم ٹو کینیڈا, ویلکم ٹو کینیڈا, اور ہنس بھی رہا ہوگا, خوشی ہے نا منہ پہ, اس ٹائم بندے کا نا وہ سانس میں سانس پہ جاتی ہے, ہنسا ہے, جان چھٹی. اس کو بھی اچھا لگا ہوگا کہ یار اچھے لوگوں میں آ گیا, اچھے لوگوں میں آ گیا, مسکرا کے. میں ویسے فرق کتنا تھا جب ادھر سے ٹیک آف ہوا اور لینڈنگ ہوئی, کیونکہ وہاں پہ ایئرپورٹ پہ خاص طور پہ ہمارے پاکستانی وہ کیا کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ نہیں ہے, وہ مطلب کوآپریٹو ہیں لیکن خوش مزاج نہیں ہے, خوش مزاج نہیں ہے, غصے میں رہتے ہیں. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جب میں ادھر آیا تو میرا سامان پہلے ہی باہر نکل چکا تھا, کیونکہ میں تقریباً مجھے گھنٹہ لگ گیا تھا, تو گھنٹے رش اتنا ہوتا ہے. اچھا ثاقب, ہم لوگ آتے ہیں 3 گھنٹوں میں باہر, تم آگے 1.5 گھنٹے میں. ہم اتنے حیران ہوئے, ایک دم اس نے اندر سے میسج کیا کہ میں نے بیگ کلیکٹ کر لیے اور میں نکل رہا ہوں باہر. کیونکہ یہ ایک تو لک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آفیسر کیسا ملتا ہے. وہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کبھی کبھی آفیسر ذرا اچھے موڈ میں نہیں ہوتا, تو وہ تھوڑے سے آپ سخت سوال کرتا ہے. اور سخت سوال بھی کیا کرتا ہوگا, مطلب جو چیز آپ نے بتانی ہے سچ بتانی. یہاں ایسا نہیں ہے, یہاں پہ موڈ نہیں ہوتا, یہاں پہ قانون کے مطابق جو بات اس نے کرنی ہوتی ہے وہ کرتا ہے. ہاں بالکل. اب ثاقب کا 1-2 کلو تھا, انہوں نے کہا کہ سائڈ پہ ہو کے کہ مجھے تھوڑے پیسے دے دو پاکستان سے, تو حالانکہ وہ کلو کے حساب سے نہیں جا رہا, وہ صرف اپنے لیے مانگ رہا تھا. اگر آپ کا ادھر کوئی ریفرنس ہے نا ایئرپورٹ پہ, تو پھر تو آپ صحیح ہے, پھر تو آپ کو سب کچھ صحیح ہو جائے گا. کوئی پاکستان میں سب چلتا ہے, پاکستان میں سب چل جاتا ہے, لیکن اگر تھوڑی سی رشوت دے دو تو سامان نکال دیتے ہیں. ایسے ہی ہے, کیونکہ وہ ادھر اگر پیسے لیتے نا KG ہمارے زیادہ ہوتا ہے سامان, تو وہ انہیں کے ہو جاتا ہے پیسہ, لیکن وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جیب میں جاتا ہے. ایسے ہی بس وہ ان کی اپنی وہ ہے, کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ جب آیا تو کافی اچھا لگا, لوگ بھی اچھے تھے, رش بھی بہت تھا, لیکن وہ مطلب کہتے ہیں نا لائنز بہت آن کر, ہیومن رائٹ سے خیال کرتے تھے کہ وہ دیکھ رہے رش بڑھ گئی تو ریسیپشن بہت کھول دیے. بالکل. اور وہ جو ہے لوگوں کو جلدی جلدی فری کرنے لگے تاکہ رش کم سے کم ہو, اور مطلب لوگوں کو مطلب کنوینئنٹ ہو لوگوں کے لیے پروسیس, زیادہ مشکل نہ پڑے. کیونکہ پہلی بندہ اسٹریس ہوتا ہے. ایک تو میری فلائٹ بھی 14 گھنٹے کی تھی, تو 14 گھنٹے بندہ فلائٹ لے کے آیا, تو اس کے بعد کھڑا ہونا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے.
کہ بندہ کھڑا رہے بات کرے تو وہ کافی مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو. صحیح ہے. تو چلیے ابھی اللہ حافظ کر دے. بہت بہت شکریہ. ثاقب نے بیچارے نے بڑی ہمت کی, بہت بڑا ولاگ بنا دی. کوشچنز اور کامنٹس میں چھوڑنے ہیں, کامنٹس میں کر دینا. وہ پھر میں ہر ولاگ میں تھوڑا سا کہا کروں گی کہ اس کا جواب دے دینا کسی نے کیا بناؤں گا میں IRCC کی جو ٹریکنگ کیسے بناتے ہیں, ٹاپ پورٹل آپ کیسے بنائیں گے, ٹریک کیسے کریں گے, تو وہ انشاءاللہ میں تو یہ ٹینشن نہیں ہوگی کہ میرا ویزا کب آئے گا کب نہیں ہے. میں نے تو کہا ہے کہ شہانہ کا جو چینل ہے نا وہ ایسی سستی کری اسی کو آگے کنٹینیو کر لو. انشاءاللہ کریں گے جی. کر لو تو اسی پہ ڈال دینا, تو میں ان کو لنک دے دوں گی تاکہ میری جان چھوٹ جائے. نام کے سجیشن دینا شہانہ اینڈ ثاقب SS بلاگز ہونا چاہیے, یا آپ بھی SG بلاگ رکھتے ہیں نا, سجاد اینڈ گلناز. چینل کا نام بتانا کیا ہونا چاہیے ہے نا. تو پھر آپ کو تو کافی فیمس ہے گولز لائف سٹائل, لوگ بہت پہچانتے ہیں, باقی سے لوگ جدھر بھی جاؤ لوگ ہی لوگ آ جاتے ہیں, آپ وہی ہیں. چلے یہ سب کا پیار ہے ہمارے لیے جو اتنا کرتے ہیں, اور ہمیں بھی اچھا لگتا ہے. تو سجاد یہ کیا ہو رہا ہے اوپر, لائٹ کو کیا ہو گیا؟ بلب جو ہے نا یہ بس. تو چلیے ابھی اجازت دیجیے, ہم اپنا لائٹوں پہ پورا سرچنگ کرتے ہیں کہ ادھر ہوا کیا ہے, تو پھر انشاءاللہ ملیں گے دوبارہ. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. اللہ حافظ.